अस्सलाम वालेकुम 7 RY कैसे में यास्मीन खान और आज है 12 दिसंबर 2025। तो नाज़रीन इंटरनेशनल न्यूज़ में ये है कि अमेरिका ने टर्की को F-35 तैयारी देने के लिए एक शर्त रख दी है। उसने पहले अमेरिका ने टर्की को कहा था कि मैं F-35 जो कि लड़ाका तैयारी है नाज़रीन वो मैं दूंगा, लेकिन अब उसने इसको देने के लिए एक शर्त रख दी है। वो ये है कि अमरीकी सफ़ीर और शाम के एलची टॉम बैरिक के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि वेडनेसडे के रोज़ उसने टर्की को अपने F-35 तैयारे लेने के लिए, जो कि उसने कहा है कि S-400 दिफाई निज़ाम को पहले ख़त्म करना होगा, फिर उसके बाद आपको ये तैयारे मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसने इस मामले में वॉशिंगटन और अंकारा में बातचीत करते हुए टॉम बैरिक ने कहा है कि अपने एक्स अकाउंट में उसने ये लिखा है कि अगर उसको ये तैयारे चाहिए तो S-400 दिफाई निज़ाम को पहले वो ख़त्म करे टर्की, और फिर उसके बाद इसको ये प्रोवाइड किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो नाज़रीन नेक्स्ट न्यूज़ में ये है कि अमेरिका और वेनेजुएला के सिलसिले में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता ही है कि वेनेजुएला और अमेरिका के सिलसिले में मैं पहले भी न्यूज़ देती आपको आ रही हूँ कि इनके हालात जो है वो काफ़ी कशीदा चलते आ रहे हैं, और इनके दरमियान जो है इन्होंने अपने फौजियों को भी जो है एक दूसरे के अगेंस्ट इस वक्त तैनात किया हुआ है अपने अपने बॉर्डरों पर, और जहाँ जहाँ इनको वहाँ ज़रूरत है जंग के लिए। अब इस सिलसिले में इनका वेनेजुएला का नाज़िर एक शिप आ रहा था, जो कि अमेरिका ने उसको तेल बरदार जहाज कहा जाता है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। आपको पता ही है अमेरिका है तो पावरफुल कंट्री, वो किसी भी चीज़ को जिसको भी चाहे वो अपने कब्जे में ले लेता है, और ट्रम्प जिसको भी चाहे वो ऑर्डर कर देता है। अब इस सिलसिले में न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूँ कि ये कार्रवाई ट्रम्प की तरफ से वेनेजुएला के सदर निकोल, जो कि निकोल मादुरो उनका नाम है, वहाँ उन पर दबाव डालने के लिए कहा जा रहा है कि ये किया है, जिससे कि रिपोर्ट के मुताबिक जहाज की शनाख्त जो है वो कोस्ट, जो कि उनके नाज़रीन वो गार्ड हैं, उसने FBI के मुमकिना दिफा की मदद से जहाज जहाज से मतलब है कि शिप है नाज़रीन, ये आपकी इसको हवाई जहाज ना समझ लीजिएगा, इसको कब्जे में लेने के लिए वारंट जारी किए, फिर उस पर कब्जे पर अमल दरामद उसके ऊपर किया। अब अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने कहा है, दावा किया है कि जहाज की दहशतगर्द तंजीमों के मदद करने के लिए नाज़रीन मदद करने के लिए गैर कानूनी नेटवर्क शिपिंग से इसका ताल्लुक है। अब नाज़रीन फिर उसके बाद तेल बरदार जहाज पर कई सालों से ऑलरेडी पहले ही पाबंदियां आयद की गई थी, लेकिन अब जहाज की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अब जिसको कि अब कब्जे में लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में नाज़रीन रूस ने डॉलर को ख़त्म करने के लिए उसका ऑल्टरनेट कह लें, आप रिप्लेसमेंट कह लें, इस सिलसिले में उसने एक बयान दिया है कि इसके लिए एक कोई ना कोई रूस को डाउन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस करेंसी को उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट या मुतबादिल होना चाहिए। अब उसके रूसी वजीर खारजा का कहना है कि रूसी डॉलर का मुतबादल जारी करने के लिए उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, और इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट तलाश हम कर लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में नाज़रीन पोलैंड की भी एक खबर है कि पोलैंड ने जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के हसूल के बदले यूक्रेन को जो है वो नाज़रीन सोवियत साख्ता जो कि MiG-29 तैयारे देने का ऐलान किया है। तो नाज़रीन पोलैंड ने जैसे कि आपको बताया है कि उसने इसके बदले सोवियत साख्ता MiG-29 तैयारे जो हैं वो देने का ऐलान किया है। अब इसके बाद नाज़रीन गजा में भी एक न्यूज़ आई है कि गजा में इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, और वहाँ पर बारिश जो है वो इतनी ज़्यादा हुई है कि उससे सैलाबी सूरत हाल वहाँ पैदा हो चुकी है, और जो लोग हैं वो बेघर, आपको पता ही है कि पहले ही हुए पड़े थे, उनके तो घर ही खत्म कर दिए गए थे जंग में, और उनके पास कोई घर नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थे, कुछ भी उनके पास हेल्प के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कोई जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो अपनी आसानी से गुजार सकते। अब इस वक्त वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनके जो कैंपस है जहाँ पर रह रहे हैं नाज़रीन, उन कैंपों में पानी आ गया है, और वो जो कि उनके पास बहुत थोड़ा बहुत सामान था वो भी सारा उसमें जो है वो बह भी गया है और ज़ाया हो गया, वो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है इस वक्त, उनकी ये हालत है नाज़रीन।
اور اوپر سے ونٹر ہے، ان کے پاس پراپر کپڑے نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، سونے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت پوری انٹرنیشنل دنیا کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ہیلپ کرے اور بولے۔ اب ان کے کیمپوں میں بھی پانی ہے، اور ان کے لیے اس سے وہاں پر بچے بھی بڑے پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، اب کیمپ آلریڈی ان کے گھر تباہ ہونے سے وہ کیمپوں میں شفٹ ہوئے تھے، اور وہ اس وقت وہ بھی رہنے کے قابل نہیں۔ وہاں کی یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ پھر نیکسٹ نیوز میں یوکرائنی صدر جو ہیں زیلنسکی، اس نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایکچولی اب روس کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ناظرین اس سلسلے میں اس نے کہا ہے کہ روس کو کون روکے گا کہ جو اس سے پتہ چلے کہ وہ اب قتل عام نہیں کرے گا، قتل عام یعنی کہ کہہ رہا ہے، حالانکہ جنگ دونوں طرف سے ہو رہی تھی۔ تو ناظرین اس سلسلے میں دن رات کہہ رہا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، اور جس نے 3 دستاویز تیار کی ہیں، بلکہ کر رہا ہے، جس میں کہ اس نے کہا ہے کہ ایک ہے 20 نکاتی فریم ورک کے سلسلے میں تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پر اس نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی شراکت داروں کا مشترکہ تیار کردہ جو کہ سیکیورٹی گارنٹی پیکج ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یوکرائن کے لیے جامعہ تعمیر نو، یعنی کہ جو کہ جنگ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری ان کی کنسٹرکشن تباہ ہو گئی تھی، گھر، بلڈنگز، ہاسپٹل، ہر چیز۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی ری کنسٹرکشن کے لیے منصوبہ ہوگا، جس سے کہ روس کو قتل عام سے بھی روکا جا سکے، خاص طور پر۔ ناظرین نیکسٹ نیوز میں یونان میں کسانوں کے جو ہیں وہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، اور ٹریفک کا وہاں کا جو نظام سسٹم ہے وہ اس وقت بہت زیادہ افیکٹڈ ہوا ہے۔ پھر بنگال کی بھی ایک ناظرین ایک نیوز ہے کہ بنگال میں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ حسینہ واجد کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، اور پھر اس کو وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ وہ وہاں پر ویسے وہ بھی بڑی کرپشن کر رہی تھی، جس کے کہ ثبوت بھی سامنے بنگال میں آ چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ نئے الیکشن کی وہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ 12 فروری 2026 کو بنگال میں نئے الیکشن ہوں گے۔ اب ناظرین ہم کچھ ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین ڈومیسٹک نیوز میں یہ ہے کہ پاکستان میں ایک فوجی عدالت نے سزا سنائی ہے ایکس ڈی جی، جو کہ پاکستان کے ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کے تھے، ناظرین جنرل فیض حمید صاحب، ان کے سلسلے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کو 14 سال کی قید بامشقت سنائی ہے صرف۔ پھر اس کے بعد تو ناظرین آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ جنرل فیض حمید صاحب کی ہے، جن کو کہ پاکستان کے کورٹ مارشل نے انہوں نے 14 سال کی قید بامشقت سنائی ہے۔ اب ان کا جو کہ مقدمہ لڑ رہے تھے، ان کے لائر کا نام ہے میاں اشفاق صاحب، جو کہ ان کے وکیل تھے۔ پھر اس کے بعد اس میں 4 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ ان کو یہ پنشمنٹ دی گئی ہے۔ نمبر 1 سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، نمبر 2 آفیشل جو کہ سیکیورٹی ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرنا، نمبر 3 اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا، نمبر 4 پر سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنا۔ تو ناظرین آپ نے یہ ابھی پکچر دیکھی ہے، اس کے بعد میں مزید تفصیل بتاتی ہوں۔ تو ناظرین آپ نے ابھی یہ پکچر دیکھی، اور ان پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اگینسٹ جو کہ یہ چیزیں آپ کو 4 پوائنٹس بتائے ہیں کہ یہ ثابت ہو گیا، اس لیے ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ خیر، سزا کا سنانے کا باقاعدہ جو قانونی طریقہ اڈاپٹ ویسے بیسیکلی نہیں کیا گیا، اور 14 سال کی قید جو ہے وہ ان کو بامشقت سنائی گئی ہے، اور جس دن سے یہ سزا جو ہے وہ سنائی گئی اسی دن سے سزا ان کی شروع بھی ہو گئی، پنشمنٹ۔ اب جنرل فیاض حمید قانونی طور پر اپیل تو ویسے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں یا ادارے میں یہ پہلا ہی شخص ہے جو کہ قانون جو کہ آفیشل ان کی جو بھی چیزیں تھیں ان کی خلاف ورزی انہوں نے کی، اور اختیارات کا ناجائز استعمال۔ ایک پاکستان پورے میں 25 کروڑ بندوں میں ایک ہی بندہ ہے جو کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا تھا، اور کوئی نہیں ہے۔ خیر، یہ اب ان کی مرضی، ان کے ادارے کی مرضی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ
کہ یہ بیچ میں بتایا گیا کہ سرکاری وسائل کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ تو ناظرین، پاکستان میں تو بہت سارے ادارے ہیں کہ جو کہ سرکاری وسائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور سب کو معلوم ہی ہے اس بات کا، لیکن اصل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے پیچھے بیسکلی نواز شریف صاحب لگے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جو ان کو ہے وہ پنشمنٹ ملے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نوٹیفکیشن جو بھی جاری کیا ہے، وہ ظاہر انہوں نے اپنی کچھ باتیں بنوائی ہیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اور ابھی اور بھی باقی سارے پوائنٹس آئیں گے جس میں سے کہ ایک عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بڑی پرابلم کریٹ کروائی جائے گی، جو کہ انہوں نے نواز شریف نے پہلے ہی اپنی چیزیں رکھی ہیں کہ پھر نوٹیفکیشن جاری کی، اسی لیے اس نے لیٹ کیا۔ اب اس کے بعد سابق جنرل فیض احمد کا جو کورٹ مارشل ہوا ہے وہ 15 ماہ تک جاری رہا، 15 مہینے تک، یعنی کہ پھر فیض حمید صاحب کو 12 اگست 2024 کو فوجی تحویل میں لیا گیا تھا، اور 12 اگست 2024 کو آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل میں ان کو یہ کاروائی یا سزا جو ہے وہ ان کی شروع ہوئی۔ اب اس کے بعد ناظرین، اب یہ اپیل میں تو جا سکتے ہیں، ہم دیکھیں آگے اور کیا بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، سہیل افریدی صاحب کے بارے میں بھی سنیں کہ ان کے یہ 10ویں دفعہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے، لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ تو یہ کسی ایکٹ میں نہیں آتا، یہ پاکستان میں کیسے پاسبل ہے کہ ایک آپ کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے اور وہ اپنے لیڈر کو ملنے جا رہا ہے، جو کہ اس کا قانونی حق بھی ہے اور وہ مل بھی سکتا ہے، اور اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہاں پر کوئی ان لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، سارا قانون جو ہے وہ اب زبردستی ایک ہی شخص پر لگا کر اس کا کورٹ مارشل کرتے ہیں۔ خیر یہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ کا ہی کام نہیں ہے، بیسیکلی اس کے پیچھے جو ہے وہ نواز شریف ہے ناظرین۔ پھر اس کے بعد ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے، واقعی بڑی ترقی کر رہا ہے، یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کس قدر ترقی کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں آپ دیکھیں تو جو کہ اسپیشلی آپ فیصل آباد کو آپ چیک کر لیں، صرف آپ ایک ہی آپ شہر کو لے لیں تو وہاں پر ٹیکسٹائل ساری بند ہو گئی ہیں، 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل اس وقت بند ہو گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اصل میں کہنا چاہیے ان کو، شہباز شریف کو، پاکستان نہیں ترقی کر رہا ہے، شریف فیملی بہت ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہنا یہ ہوتا ہے، لیکن وہ شریف کی جگہ پر کہہ دیتے کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے یا دیکھیے کہ ابھی آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں 5300 ناظرین ارب روپیز کی کرپشن بتائی گئی ہے۔ وہ کرپشن کس نے کی؟ وہ ابھی کی ان کی رپورٹ ہے، جو کہ ابھی یہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ان کے اکاؤنٹس میں جا رہا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور شہباز شریف فرماتے کہ پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، لوگوں کو وہاں روٹی نہیں مل رہی ناظرین، بجلی کے اس قدر بل آ رہے ہیں، لوگوں سے افورڈ نہیں ہو پا رہا، لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں، وہاں پر کوئی میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے وہ ہم وہاں پر پاکستان میں بجلی بھی دیکھیے اس قدر چوری ہو رہی ہے کہ غریب لوگوں کے لیے پرابلم ہے، اور جن لوگوں کا آپس میں بس چلتا ہے ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ یہ حالت ہے کہ اس رواں مالی سال کی، میں آپ کو بتاؤں رپورٹ تھوڑی سی، کہ جون 2026 کے اختتام تک 1600 ارب جو کہ اس سے بڑھ کر 235 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ قانونی طور پر نہ کیا گیا۔ کیا ناظرین؟ کہ 734 ارب روپے کا قرضی فرضی قرضہ جو ہے کہ اضافہ اس میں ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر مؤثر کوئی اچھی پالیسیز نہ بنائی گئی، تو یہ اس قدر ان کو اور زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے اگر اس کو جون 26 تک، اس کے اختتام تک اس پر قابو نہ پایا گیا۔ پھر اس میں یعنی کہ 1600 ارب روپے بڑھ کر 235 ارب روپے تک یہ فرضی قرضہ ان کا اور اوپر پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ پاکستان کی حکومت کی نااہلی نہیں ہے تو اور کیا ہے ناظرین؟ اور وہ شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں پاکستان بڑے ترقی کر رہا ہے، ان کو کہنا ہے کہ شریف فیملی بہت ترقی کر رہی ہے۔
اب ایک اور نیوز ہے ناظرین کے ایمان مزاری کے سلسلے میں کہ آج بڑی حیران کن بات ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑا انصاف کا فیصلہ کیا ہے۔ اب انصاف کا فیصلہ اس نے کیوں، جسٹس اس نے خود کیا ہے یا آپ دیکھا جائے کہ جو کہ ناروے کا سفیر سامنے موجود تھا، اس کے مارے کہ پوری دنیا میں کیا میسج جائے گا۔ آپ یہ پہلے ایک ان کی تصویر دیکھیں ان کے سفیر کی، پھر میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا۔ تو ناظرین جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناروے کے سفیر ہیں اور یہ کورٹ میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ایمان مزاری کے فیصلے کا ٹائم تھا اور ان کو فیصلہ سنایا جانا تھا۔ اب کورٹ جو تھی ناظرین اس نے کیا کیا کہ ان کے سامنے وہ کچھ غلط فیصلہ تو کر نہیں سکتے تھے، ان کو انصاف سے فیصلہ کرنا پڑ گیا، جس میں کہ خیر ان کی گڈ لک نے، ایمان مزاری کی گڈ لک نے بھی کام کیا اور وہ جو ہے وہ اس مقدمے سے بری ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو کہ وہ بیسکلی یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ ہیومن ڈے کا بھی دن تھا اور پاکستان جو ہے وہ ججوں کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ہیومن رائٹس ڈے کے سلسلے میں ناروے کے سفیر موجود ہیں۔ تو ناظرین آپ نے ابھی یہ دیکھا، ادروائز ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے ہر دفعہ کہ کسی کے مقدمے کا فیصلہ ہو اور وہ کسی کنٹری کا سفیر وہاں پر بیٹھا ہوا ہو، لیکن انہوں نے خیر ان کی گڈ لک نے بھی کام کیا اور انہوں نے بھی میرا خیال سے ان کو شاید اسی لیے بلوایا ہوگا اور انہوں نے بھی دیکھا۔ اب ان کے سامنے ججز جو تھے وہ غلط فیصلہ تو کر نہیں سکتے تھے ناظرین، کیونکہ وہ پوری دنیا میں میسج چلا جانا تھا۔ اب اس کے مارے ان کو فیصلہ بھی صحیح کرنا پڑا سفیر کے سامنے، لیکن بعد میں جو ہے وہ انہوں نے بڑا اس کا ڈیموش کیا اور پھر اس کو بڑا مائنڈ کیا کہ جی ان کا کیا کام ہے کہ ہمارے کورٹ میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کے سامنے فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس طرح ناظرین یہ جو ہے مان مزاری کو انصاف ملا، لیکن ناظرین اس کا مطلب ہوا کہ پھر عمران خان صاحب کا بھی جس دن فیصلہ ہو اس دن جو ہے وہ کسی نہ کسی ملک کے سفیر کو بلا لینا چاہیے، یہ پی ٹی آئی والوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ شاید ججز کو اس مارے شرم کے مارے کو فیصلہ صحیح کرنا پڑ جائے کہ جیسے ابھی مان مزاری کے کیس میں کرنا پڑ گیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں پھر جا کے وہ ظاہر ہے سفیر نے جا کے رپورٹ بھی دینی ہے، پوری دنیا میں وہ میسج چلا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے ناظرین۔ تو ناظرین ابھی ہم نیکسٹ نیوز میں آ رہے ہیں، نیکسٹ نیوز میں یہ ہے کہ تو ناظرین دیکھیں کہ آپ کو ابھی میں نے بہت بتایا تھا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم چاہے وہ فیک ہی بیٹھے پر بیٹھے تو وہ اس سیٹ پر ہوئے ہیں نا، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے۔ اب آپ کو میں پاکستان کی ترقی بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ کہ پاکستان میں لوگ اس قدر تنگ ہیں کہ وہ اس ملک سے جانے کے لیے ان کی کس طرح قطاریں لگی ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس ملک سے نکل جائیں۔ ناظرین پہلے یہ پکچر دیکھیں اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تو ناظرین آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ یو اے ایمبیسی آف اسلام آباد کی ہے اور آگے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس سے جو ہے آپ دیکھیں کس قدر کیوں لگی ہوئی ہے۔ ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ کس قدر کیوں لگی ہے لوگوں کی کہ جو باہر کے ویزوں کے لیے وہاں پر ایمبیسی کے سامنے باہر کھڑے تھے، پھر لوگ جو ہیں پاکستان چھوڑ کر بیسکلی جانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 16 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ پچھلے سال جا چکے ہیں اور اب پھر لائنیں لگی ہیں ناظرین، کیونکہ وہاں پر لائف اتنی تنگ ہوئی، لوگوں کو کوئی چیز اپنی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی چیزوں کی جو ضرورت ہے وہ بھی نہیں ان کو مل رہی ہے۔ تو کس قدر یہ حالت اور شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہا ہے۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کے، اس کو ہو سکے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں، اور اس کو اگر ٹک ٹاک پر دیکھیں تو اس کو فالو کیجیے گا اور اس کو انسٹاگرام فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔